बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर हो चुकी हैं। अदालत उस्मा में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल के खिलाफ दरखास्त की समाअत के लिए बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। बड़े नाम हैं उसमें शामिल, डिस्कस करेंगे इसको भी। फवाद चौधरी साहब ये मानते हैं और कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल ना करा सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद खत्म हो जाएगा। ये बड़ी स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, इस पर भी हम करेंगे बात। मुफ्ती सईद साहब, जी हाँ वही मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया था, कुछ नए इंकशाफात के साथ नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े इंकशाफात उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सब कुछ जानते बूझते इद्दत में निकाह हुआ था। इस पर भी हम करेंगे बात। और इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशन से घबरा कर हेलीकॉप्टर गिराने पर भारतीय ग्रुप कैप्टन बरतरफ हो गए हैं और जो ड्रामा था इंडिया का उसका पोल जो है वो बिल्कुल खुल चुका है। फिर श्रीनगर में जी समिट जो है वो हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है, क्योंकि यकीनन जो श्रीनगर है और मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर ये जी समिट नहीं हो सकती क्योंकि वो मुतनाज़ इलाका है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब आगाज़ करेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी अहम स्टोरी है हमारे पास वो ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। बेंच में जो नाम है वो भी आपके सामने है, क्या कहेंगे? देखिए, सूरत हाल ये है कि हमारा ख्याल ये था कि जो वक्त गुजरेगा बेटर सेंस विल प्रिवेल और सूरत हाल जो है वो किसी एक किनारे लगेगी जाके बेहतरी का यानी कोई इक्विटेबल कोई डिसीजन होगा जिससे जो वर्किंग रिलेशनशिप है बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट वो यानी उसका कोई हल निकल आएगा। लेकिन एवरी डे पासिंग एंड एवरी डिसीजन बीइंग मेड फ्रॉम आइदर साइड सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। सही। अब आप देख लीजिए जनाब, पहली बात तो यह है कि एक ऐसा कानून जो अभी नोटिफाई नहीं हुआ, जो अभी कानून की शक्ल इख्तियार नहीं की, कि अगर प्राइम मिनिस्टर अगर बिल जो है वो वापस भेज दिया जाए दोबारा, प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किए तो 10 दिन तक वो कानून नहीं बन सकता। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे जो जजेस हैं वो पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में नज़र आते हैं कि उन्होंने कहा फटाफट ले आओ ना हूँ थोड़ी एप्लीकेशंस, तो पीटीआई पिटीशन लेके वहाँ पहुँच गई है और वो एक्सेप्ट हो गई हैं समाअत के लिए। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा मिसनोमर है कि इसके ऊपर क्या जवाब पेश करेगा कोई, मुझे समझ में नहीं आती। मैं एक हवाला आपको माजी का देता जाऊं। आपको याद है ना कि आसिफ सईद खोसा साहब जो थे, जो बेंच के हेड थे, जिन्होंने पनामा का केस जो है सुना था, सही उससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब इधर उधर भटकियाँ खा रहे थे, बयानात दे रहे थे, कुछ दूसरी छोटी अदालतों में जा रहे थे। उन्होंने कहा था फ़ोन करके उनको मेरे पास लाएँ, मैं करता हूँ फैसला। फिर बेंच बना, एक हफ्ते में फैसला हो गया कि वो डिस्क्वालीफाइड है। तो अगर तो ये रवायात कायम रखनी है सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही नुकसान है इसमें, मेरा या आपका नहीं है। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आपने एक बेंच बना दिया है 8 रुकनी, उस बेंच में जो हजरात हैं जिनको आपने कहा बहुत काबिल जजेस हैं, तो या तो बाकी के जो हैं वो बेकार जजेस हैं, और अगर वो बेकार नहीं हैं, उनमें बहुत सीनियर लोग, बहुत सीजनड लोग हैं, तो फिर उनका उसमें यही तो उंगलियां उठ रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि 5 जजेस हैं जिनके अलावा और कोई जज ही नहीं, बाकी सब क्लर्क हैं शामिल हैं इनमें। और अगर आपको याद हो तो जो अली अहमद कुर्द ने कहा था, उसने कहा था वहाँ सिर्फ 4 जज हैं, बाकी सारे क्लर्क हैं। ठीक है, और उन 4 में से भी उसने 2 को आइडेंटिफाई किया था, उनमें एक काजी फायजी साहब थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह के हरकत आप करेंगे तो वल्नरेबल हो जाएंगे क्रिटिसिज्म के लिए भी, और आपके बारे में फिर सवालात भी उठेंगे, और सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो उसके अंदर बैठ के हम लोग इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। ये गुफ्तगू हमारे अब सामने है। रह गई बात चौधरी फवाद साहब की, अगर ये चीज़ पहले से ही मुतनाज़े है बुखारी साहब, वो बिल्कुल फवाद चौधरी साहब की तरफ भी आते हैं, तो फिर इसके इस तरह के बेंचेस के बनने के नतीजे में फिर जो फैसला सामने आता है फिर वो तो देखिए मेरा ख्याल ये था, जिस तरह हम गुफ्तगू भी कर रहे थे आपको पता है इफ्तारी में, कि जब हमने सुना कि जी काजी फायजी साहब की और बंदयाल साहब की, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की मुलाकात हुई है और बड़ी लंबी मुलाकात हुई और एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, तो मेरे दिल में ये पॉजिटिविज्म जागा था कि नहीं अब किसी न किसी किनारे ये बात जो है वो लग जाएगी। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये मुलाकात कल रात को हुई थी और ये बेंच जो तश्कील पाया है आज सुबह है, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। एनीवे, जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि जी ये अगर इलेक्शन ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़त्म हो जाएगा, मेरा ख्याल है वो पता नहीं किस अहमकाना दुनिया में बसते हैं, क्योंकि वो जो गुफ्तगू करते हैं वो भी उतनी ही अहमकाना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वजूद जो है वो सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए नहीं है, उसके पास तो सैकड़ों किस किस्म के केसेस जाते हैं।
پورا ملک کا رموز سلطنت چلانے کے حوالے سے جو بھی افیکٹی ہے, جو وکٹم ہے, جو سائل ہے, انہوں نے اس کی بات سننی ہوتی ہے, صرف الیکشن تو نہیں کرانے ہوتے نا. لیکن ان کی پرائیورٹی لسٹ میں ہے یہ. سپریم کورٹ نے نوٹس میں کہا ہے کہ تمام افسران 14 اپریل کو چیف جسٹس چیمبر میں پیش ہوں, کیونکہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ. دیکھیے یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے اس وقت اگر آپ مجھ سے آنسٹ انالیسز پوچھیں, یہ میں مطلب ہے مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے, میں شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں, تو پی ٹی آئی ایک طرف ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے, ہاف سپریم کورٹ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف حکومت ہے, اس کے ساتھ پارلیمنٹ ہے, اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ وہ باقی تو ذرا تقسیم دیکھ لیں آپ اس کا, اور فیصلہ اپنا فیصلہ اپنا خود کر لیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال نہ 2018 کی ہے, نہ 19 کی ہے, نہ 20 کی, نہ 21 کی, نہ 22 کی ہے, 2023 ہے. اس کا ایک ریفلیکشن خان صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جب اسی بل پر, جس بل کی ہم بات کر رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر, اس کے اوپر جب ووٹنگ سینٹ میں ہوئی تھی تو سینٹ میں کتنے ارکان ہیں جی پی ٹی آئی کے؟ 38. ووٹ کتنوں نے دیا؟ 19. باقی کتنے گئے؟ باقی وہیں گئے جہاں سے آئے تھے. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ کہ مزید وضاحت کروں میں؟ اینی وے, تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہی حال سپریم کورٹ کا بھی ہے. یہ ڈویژن میں نے تو نہیں کرائی, نہ آپ نے کرائی ہے. اس ڈویژن کا اگر کوئی ذمہ دار ہے, سول پرسن, وہ خان صاحب ہے. میں ججز کو بلیم نہیں کرتا, کیونکہ انہوں نے, ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے جس طرح کی کیمپیننگ کی ججز کے خلاف, یا تو وہ ڈر گئے ہیں, آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا, یا انفلوئنسڈ ہیں, تو یا وہ انفلوئنسڈ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسی سپریم کورٹ جو سوشل میڈیا ہینڈلر سے ڈر جائے, یا جو عمران خان صاحب کی مقبولیت کی بات اتنی ہو رہی ہے اس سے ڈر جائے, تو پھر مجھے بتائیں کون سے صحیح فیصلے ہوں گے؟ نہیں ہو رہے نا فیصلے صحیح. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جو حکومت کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. اچھا, حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کنفرنٹیشن کو کم کرے, اس کی ہیٹ نکالے. لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے جس کے ساتھ اب یدھ ہے, وہاں بھی بیٹر سینس پرویل کرے. اگر چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بنا دیتے جس میں ابھی بھی اکثریت ان کے ساتھ ہے, تو مجھے بتائیں کون سی قیامت آ جانی تھی؟ کیا ہر طرف سے آوازیں نہیں آ رہی؟ کیا پاکستان کی تمام بار کونسل جو ہیں, بار ایسوسیشن جو ہیں, ان میں سے ایک آدھی چھوڑ کے انہوں نے نہیں کہا کہ آپ فل بینچ بنا دیں؟ کیا ان کے اپنے بہت بڑے اسٹالورٹ پی ٹی آئی کے جو ہیں حامد خان, انہوں نے نہیں کہا کہ آپ بنا دیں کیونکہ یہ قانون ٹھیک ہے, ہونا چاہیے تھا؟ تو جب اتنا سب کچھ کہا جا رہا ہے, حکومت کو تو چھوڑ دینا, گولی ماریں ایک طرف کر دیں. تو آپ بات سن لیں کسی کی. حکومت کو تو ٹھیک ہے اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن ادارے کو بھی اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. کون اس کا ذمہ دار ہے یہ تو میں اللہ ہی جانتا ہے. لیکن دو چیزیں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پٹیشنز ایکسیپٹ کر لی ہیں بیفور دیٹ بیکمز اے لا, یہ اچھا ریفلیکشن نہیں ہے سپریم کورٹ پر. میں نے پہلے بھی بات اس کی, میں دوہرا رہا ہوں یہ بات کہ تھوڑی سی پیشنس کا مظاہرہ کریں. الٹیمیٹلی یہ آنا تو آپ کے پاس ہی تھا نا, اس کے اوپر ریٹ تو آنی تھی, لیکن آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ قانون بن جائے. اتنی آپ کو جلدی ہے, کیا آفت آئی ہوئی ہے, کاہے کی جلدی ہے بھائی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصادم کی فضا ہے, اس میں اس وقت زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ اپنے اندر کی ڈویژن کو ختم کرے, کنسنسس بنائے. کنسنسس بنے گا تو فیصلے ٹھیک ہوں گے, فیصلے ٹھیک ہوں گے تو یہ اوور آل ٹینشن جو ہے یہ کم ہوگی. اور وہ جو آبجیکٹیوز ہیں, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا سٹانس غلط ہے, بالکل میں نے یہ نہیں کہا, نہ میں یہ کہوں گا. الیکشن ہونے چاہیے, کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے, اس کو ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرف چاہے یلغار کر دیں اور پھر آپ حکومت سے توقع رکھیں کہ وہ آ کے آپ کو سرنڈر کرے اور آپ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کرا دے. یہ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا, یہ جو فواد چودھری والا بیان ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے پر عمل نہ کرا سکی تو بطور ادارہ اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں ایونچولی عدالت کے فیصلوں پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ اس بیان کی مذمت کریں گی. نہیں مذمت تو جتنی کی جائے, کیونکہ سپریم کورٹ کے حوالے سے اس طرح کی ججمنٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے, مطلب اس طریقے سے چوک میں کھڑے ہو کے اگر آپ وجود ختم کریں گے سپریم کورٹ کا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا. تو ایک تو یہ اس سے باز رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں
کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے لگا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، میں توقع رکھتا ہوں کہ میرے ناظرین بھی سمجھیں گے. سپریم کورٹ کو اگر اپنے فیصلے پر حتمی طور پہ عمل کروانا پڑ جائے تو کس کو کہیں گے؟ سیکورٹی ایجنسیز کو، آرمڈ فورسز کو. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. صحیح ہے. تو آپ سوچ لیں کیونکہ کہ ایسا فیصلہ جو کنسنسس سے نہیں ہوگا، ایسا فیصلہ جو کنٹروورسی کو اور زیادہ ہوا دے گا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. یہ ٹائیگر فورس نے تو نہیں امپلیمنٹ کرانا، یہ تو پاکستان آرمی کرائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے، خود بھی اور ہماری جوڈیشری کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی. مطلب ہے یہ میری گفتگو جو ہے کسی طرح سے لائسنس نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ جو مرضی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اثر انداز کرنے کا. ایبسولوٹلی. دیکھیے خان چودھری، آپ نے وفاد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ان کا کوئی مقصد تو رہا ہوگا نا، ہمیں تو بونگی نہیں ماری نا انہوں نے. مقصد تھا اس کے وہ جو مقصد ہے وہ پورا کروا کے سپریم کورٹ کو آپ مزید کنٹروورشل بنا رہے ہیں. مزید کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. عدلیہ کا نظام اگر کامیاب نہ ہو، اگر فلاپ ہو جائے تو معاشرہ ڈوب جاتا ہے. یہ کوئی یہ وہ چیزیں نہیں ہے میں اپنی کو وزڈم بگاڑ رہا ہوں. بالکل یہ حقائق ہے. کا کانسیپٹ جس سوسائٹی میں سے ختم ہو جائے گا وہاں پر تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آ جائیں جی. بریک ایک چھوٹا سا لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، ہر میڈیا چینل پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ مفتی سعید صاحب کے انکشافات ہیں جو کہ انہوں نے اب کیے ہیں. پہلے بھی ایک انٹرویو میں ویسے انہوں نے اس کا حوالہ دیا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پر یہ جو انکشاف ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور وہ انکشاف وہ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح کیا تھا. اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں یہ جو انکشافات ہیں وہ اب کیوں کر رہے ہیں، اور اب کرنے کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں کیا؟ اگر کرنے چاہیے تھے، اگر وہ واقعی سچ سامنے لانا چاہتے تھے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی. تو اس کے پیچھے کیا کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ٹائمنگ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مفتی سعید صاحب کو کیوں ضرورت پڑی اب اچانک سامنے آ کر جو ہے وہ اس طرح کی انڈرٹیکنگ دینے کی؟ صحیح سوال آپ نے پوچھا ہے. یقینی طور پہ اگر وہ وجہ نہ ہوتی جس کا کہ مجھے علم ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی، تو پھر ان کا یہ بیان، اس کی ٹائمنگ کے بارے میں سوالات اٹھ سکتے تھے. اب چونکہ ایک پٹیشنر چلا گیا ہے عدالت میں جس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جی یہ نکاح جو ہے یہ غیر شرعی ہے. سوری، اور غیر شرعی نکاح کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر تو بڑی پابندیاں بھی ہیں اس کے اوپر. تو ایک تو مولانا مفتی سعید صاحب کو بیان اس لیے دینا پڑا کہ اب ان کی ظاہر ہے طلبی ہوگی عدالت میں بھی، کیونکہ مین کلپریٹ تو وہی ہے نا جنہوں نے پڑھا تھا نکاح. کیونکہ ان کے اوپر ایک نکاح خواہ کی حیثیت سے بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ انہیں تمام گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک ہونا چاہیے جب وہ نکاح پڑھانے کا فیصلہ کریں. صحیح ہے، لیکن مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جواز پیش کیا ہے کہ میں نے وہ ایک خاتون اور موجود تھی وہاں، ان سے سب کچھ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نکاح جو ہے بالکل شرعی ہے، آپ اس کو پڑھا دیں. لیکن جو میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ ہے نکاح کے اوپر نکاح پڑھائے جانے کی. جب کارروائی ہو رہی تھی تو وہ نکاح خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب سے بھی پوچھا. اچھا. اور اس کے حوالے سے جو وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی میرا نکاح ہونا اس وقت بڑا ضروری تھا کیونکہ میں نے پرائم منسٹر بننا تھا. اب اگر یہ گفتگو خان صاحب نے کی ہے تو مجھے اس پر اور زیادہ حیرانی ہے. اگر مفتی صاحب نے گھڑی ہے تو اس سے بھی زیادہ پریشانی ہے. مفتی صاحب نے ان رائٹنگ دیا ہے اس بار، یہ وہی کہہ رہا چیز ہوں. نہیں، حلفیہ بیان ہے، عدالت میں ہوا ہے. ہاں، حلفیہ بیان ہے، ان رائٹنگ سگنیچر حلفیہ بیان. تو یہ جو پوری کارروائی ہے ضابطے کی، اب چونکہ عدالت تک چڑھ گئی ہے تو اس میں ابھی اور بہت سارے چونکا دینے والے انکشافات ہوں گے. اس لیے کہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ نکاح کہاں ہوا تھا. ڈیفینس تک تو وہ بات لے گئے ہیں نا، پھر یہ فرا گوگی کے گھر تک جائے گی. پھر نکاح پہ نکاح کی بھی بات وہ کر رہے ہیں. وہ تو ہو گئی نا کہ نکاح کہاں ہوا تھا، اور اب گوگی کے اوپر کیا چارجز ہے فرا گوگی صاحبہ پر، وہ اس کو جب آپ کڑیاں ملائیں گے تو یہ بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. صحیح. کیونکہ جب پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ یہ نکاح وہاں ہوا ہے تو اس کی بہت کیٹیگورک ڈینائل آئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی بالکل. اچھا، تو ایک تو یہ کہ یہ عام طور پر تو شادی کا معاملہ یہ ایک ذاتی نوعیت کی بات ہوتی ہے،
لیکن جب آپ اپنے پرائم منسٹر بننے کی ایونچوئلٹی کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ سیاسی ہو جاتا ہے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی اپیرنٹلی یہ بات لگتی ہے کہ نکاح خاص ڈیٹ پر ہونا چاہیے اور اگر وہ ہوتا ہے اسی لیے وہ شرعی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا اور ان کو بالکل. لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے عائشہ، میں آپ سے ایمانداری سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی تمام تر باتوں کے اور اپنی ذات کے ہنروں کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ایک ایماندار آدمی ہے. اچھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ سپرسٹیشن کا شکار ہیں کسی لحاظ سے بھی. اگر وہ یہ کہیں کہ یہ شادی اس لیے لازمی تھی کہ میں نے پرائم منسٹر بننا تھا تو مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ حیرت ہوگی، کیونکہ وہ پوری ویسٹ کی دنیا میں زندگی کا زیادہ عرصہ باہر رہے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں ویسٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں خان صاحب، آپ کا بھی انٹریکشن رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ یہ وہ سپرسٹیشس ہیں؟ مجھے حیرت ہے، مجھے بتائیے نا، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ صرف پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے اون چودھری والی مثال ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ نکال باہر کیا گیا. پھر پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں ہمارے، ان کے حوالے سے بھی چیزیں جوڑی جاتی ہیں. تو خان صاحب ہیں سپرسٹیشس؟ تھے تو نہیں، اچھا، لیکن وہ بن گئے یا بنا دیے گئے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پاک پتن کا جو مزار ہے اس کے فرش کی اوپر سے پتیاں بھی اکٹھے کرتے دیکھا ہم نے. آپ کو یاد ہوگا دروازے کو سجدہ ہوتے بھی دیکھا. یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ان باتیں ان میں کہاں سے آئی ہیں یہ میری بساط سے باہر ہے جاننا. کیونکہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، ہی از اے ماڈرن مین، ہی از اے مین آف دا کرنٹ سوسائٹی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یوتھ کی ایک بڑی تعداد، ایک بھاری تعداد جو ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یوتھ تو ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے نا کہ یہ جو سپرسٹیشن ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات عدالتوں کو چڑھ گئی ہے. تو جیسا میں نے پہلے کہا، چونکا دینے والے انکشافات تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو بھی گفتگو اس میں مزید ہوگی اس سے میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ ول ایڈ اینی تھنگ ٹو دا پریسٹیج آف دا جنٹلمین اور دا لیڈی. تو بخاری صاحب اس کے بعد ہی ہیز آل دا رائٹ نا کہ وہ عدالت میں چلے جائیں، کیونکہ مفتی صاحب کی طرف سے اگر عدالت میں تو آلریڈی معاملہ ہے. ہاں جی، نہیں عدالت میں تو ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، ڈیفیمیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں وہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پروسیڈنگ جو ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے. ہم اس کے اوپر اگر پری سپوز نہ کریں، پہلے سے پریڈکشن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب جناب جو اور ایک الائڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کے بڑے برے وقتوں کے، اچھے وقتوں کے ساتھی تھے، وہ آہستہ آہستہ ڈسٹنس کر رہے ہیں خان صاحب سے. تو میں یہ گفتگو نہیں کرتا اگر میرے پاس ویلڈ ریزن نہ ہوتی. میرے پاس ریزن ہے اعظم سواتی صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو میں نے اور آپ نے دیکھا دونوں نے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر اور خسرو بختیار جیسے لوگ ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا تھے. اچھا، ذرا لفظ غور کیجئے اور ان لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی خان صاحب سے قربت کا اندازہ لگائیے. یعنی میں شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو تباہی کی ہے خان صاحب کی ریپوٹیشن کی، خان صاحب کی ذات کی، خان صاحب کی پارٹی کی، میرا خیال ہے کوئی بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انہوں نے جعلی کیسز اپنے دماغ میں بنائے، ان کو کیسز میں تبدیل کیا اور عدالتوں تک لے گئے. ایک کے بعد دوسرا کیس اٹھا کے عدالتوں نے پھینکا ہے. چاہے وہ نیب تھی، چاہے وہ سپریم کورٹ تھی، چاہے چاروں ہائی کورٹس تھی. 3 آبزرویشنز تھی ان کی. اے، اٹس بیڈلی پروسیکیوٹڈ کیس، اٹ از بیڈلی فارمولیٹڈ کیس، اٹس بیڈلی کنسیوڈ کیس. یہ عدالتوں کے ریمارکس رہے ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. آج وہ کہاں ہیں؟ خان صاحب کے احتساب کے بیانی کے علم بردار ہیں. جی علم بردار کیا تھے، وہ مین پلر تھے. خسرو بختیار صاحب کدھر ہے؟ اب اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے لیے بڑے محترم لوگ ہیں یہ. اچھا، کچھ اور لوگ بھی ہیں بخاری صاحب جو مجھے پتا تھا آپ آئیں گی اس طرف. دیکھیے شیخ رشید صاحب جو زمان پاک سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ شامل نہ ہوں. وہ بھی اب صرف فون کرتے ہیں خان صاحب کو. اچھا، کیونکہ ان کا جو الزام تھا نا سیاستدانوں کے اوپر کہ سب جو ہیں جی ایچ کیو کے گملے کی پیداوار ہیں، انہوں نے اپنا مارز وجود میں آنا کبھی بیان نہیں کیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. لیکن بہرحال ان کا بخار تو اتار دیا جناب جنرل باجوہ نے. اس نے کہا وہ اس زوم میں رہتے ہیں اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ برج ہیں بٹوین دا سیکورٹی ایجنسیز اینڈ دا ریسٹ. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد سے ان کے غبارے کی ہوا اس لیے نکل گئی کہ پھر اس کے بعد رہ جاتا ہے کیپٹن اور میجر لیول کے لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن، اور آپ تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید
جرنیل بھی آپ سے مشورہ کیے بغیر نہیں چلتے ہیں. ویئر از مراد سعید؟ کڑا وقت ہے نا. تو مطلب ہے حملہ ہو چکا ہے زمان پاک پہ, اس کے بعد سے بھی ٹینشن ہے. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, آپ کو شہریار افریدی نظر نہیں آ رہے, زمان پاک والے واقعے تک تو تھے, آپ کو عثمان ڈار صاحب نظر نہیں آ رہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اٹوٹ انگ کہا جاتا ہے خان صاحب کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ چھوڑ گئے ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب خود ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو شہریار افریدی صاحب کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے, کدھر ہے وہ؟ اچھا چلیں, اگر میں اس پر آپ کا تجزیہ مانگوں کہ یہ جو تمام نام آپ نے لیے ہیں ان میں کیا چیز ایک کامن ہے جس کی وجہ سے اب وہ خان صاحب کے ارد گرد ہمیں نظر نہیں آتا؟ وہی چیز کامن ہے جو 38 میں سے 19 رہ گئے والی. اچھا وہی والی. آپ اس کو نہ مجبور کریں اور نہ مسکرا کے پوچھیں مجھ سے سوالات, کہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اپنی محسن سے محسن کشی کرتے ہیں, جب آپ اپنے بینیفیکٹرز کو ہم میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں, جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ مل کے میری حکومت آپ نے سازش سے گرائی, تو پھر یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوا, انہوں نے صرف ہاتھ سر پر سے اٹھا لیا ہے. اسی لیے جو ہے وہ کچھ جگہیں خان صاحب کے ارد گرد جو ہیں وہ خالی نشستیں نظر آتی ہیں. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو بریک. بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کا آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا ہی. اس سے گھبرا کر اپنا ہی ہیلی کاپٹر گرانے پر بھارتی فضائیہ کے گروپ کیپٹن جو ہے اس کو برطرف کر دیا گیا ہے. اس اقدام کے بعد جو ہے وہ اب اس ڈرامے کا تو پول کھل گیا, اور میں نہ مانوں کہ جو رٹ تھی بھارت کی جانب سے اس کا بھی جو ہے وہ پول کھل چکا ہے. بخاری صاحب کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں وقت جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت یا ان کو کلیئرٹی جو ہے وہ دے دیتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اسی قسم کی ایک چیز تھی کہ آپ کو خود ہی اپنا جو ہے گروپ کیپٹن برطرف کرنا پڑ گیا, اور اب دنیا کے سامنے بھی جو ہے وہ سچ آ گیا. میرے خیال سے دو چیزیں آپ کے سامنے لانا ضروری ہے, اور میرے خیال سے ناظرین کو بھی علم ہونا چاہیے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے آپ کارگل آپریشن پہ چلے جائیں تو اس میں جو غلطیاں ہوئی تھی فوج کے سینئر لوگوں سے, بریگیڈیئر سے لے کے لیفٹنٹ جنرل تک, تو ان کے کورٹ مارشل بھی ہوئے تھے, اور ان میں سے 2 میجر, 4 بریگیڈیئر اور پتہ نہیں کتنے میجر اور کیپٹن جو ہیں وہ کورٹ مارشل کے نتیجے میں فارغ کر دیے گئے تھے. اس لیے کہ شرمندگی بہت تھی, کیونکہ پٹھان کوٹ سری نگر ہائی وے کے اوپر ہماری افواج کا قبضہ رہا 11 سے لے کے 22 دن تک مختلف مقامات پہ. ٹھیک ہے, تو تب بھی امبیرسمنٹ ہوئی تھی. اسی طرح سے پوری بک آف ڈیفنس آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے چیخیں نکل گئی تھی بھارت کی, اور انہوں نے امریکہ سے کہا کہ پھر وہ سیز فائر کروائی تھی. یہ ایک لمبی بحث ہے, کسی وقت پھر اس موقع کے حوالے سے بات کریں گے. اور دوسرا یہ اب یہ جو اٹیک کیا تھا انہوں نے, جو ابھی نندن صاحب لے کے آئے تھے 2 رفیل جہاز, یہ رفیل جہاز کے بارے میں مجھے ایک مزیدار بات یاد آ رہی ہے. ایک سکھ صاحب ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ایک ویلاگ بھی ڈالا ہے, اس کی ذرا تھوڑی سی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان جہازوں کے, یعنی رافیل جہاز جو آپ نے فرانس سے خریدے ہیں, ان کے آگے جتنے مرضی مرچیں, نیمبو اور ناریل رکھ لیں, یعنی نظر اتارنے کے, لیکن ان کو چلانا تو ابھی نندنوں نے ہے نا, اور ابھی نندنوں صاحب نے چلا کے جو اس کا حشر کروایا پاکستان کی ایئر فورس کے ہاتھوں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس نے ایک مشورہ بڑا مزے کا دیا, اس نے کہا جی ہندوستان کی قیادت کو چاہیے کہ رافیل لیں فرانس سے, اور پائلٹ بھی وہیں سے لیں, کیونکہ اگر انہوں نے نہ لیے پائلٹ تو حال ان کا وہی ہونا جو ابھینندن کا ہوا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ آپ نے حوالہ دیا ہے کہ گروپ کیپٹن صاحب جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا, ان کا باقاعدہ کورٹ مارشل ہوا ہے, اور کورٹ مارشل میں پروسیڈنگز جو ہیں وہ حقائق کے اوپر ہوتی ہیں. یہ جب ہیلی کاپٹر گرا تھا تو پہلے تو انہوں نے الزام ہم پر لگا دیا تھا نا. بھارت میں تو کسی کی ہوا سرک جائے تو کھٹاک سے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں وہ. تو اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ پاکستان نے گرایا ہے, جس میں 7 جو ہیں ان کے بہت سینئر لوگ جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی تھی. 6 اہلکار تھے اور 7واں ایک ان کا ٹیکنیشین تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دعویٰ یہ بھی کیا تھا بخاری صاحب کہ ہم نے ان کا طیارہ جو ہے وہ گرا دیا. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے F-16 گرا لیا ہے, جو آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے, اور پارلیمنٹ میں شرمندگی اٹھانی پڑی, کیونکہ پارلیمنٹ میں جب یہ سوال کیا گیا تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. اسی طرح سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی مختلف جگہ پر بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہندوستان کے لیڈروں کو, جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ تھے وہ F-16 جناب. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو
کیپیبلٹی ہے، یہ جو پاکستان کی مہارت ہے، خاص طور سے پاکستان ایئر فورس کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ آج کل جنگیں دو فورسز جیتتی ہیں. یہ لینڈ فورسز جو ہیں ان کے تو آپریشن بہت کم ہو گئے ہیں. اب یہ ایئر فورس ہے اور نیوی ہے. صحیح ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارا بدترین دشمن ہے ہندوستان، اس کے حوالے سے ہماری نیوی اور ایئر فورس کی کارکردگی بھی کسی سے کم نہیں رہی. ہم تعداد میں کم تھے، ہمارے پاس اسپیس کم تھی، لیکن اس کے باوجود ہماری اچیومنٹس بہت کمال کی ہیں. ایک قابل اعتراض بات جو اس پورے اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ابھی نندن صاحب کو پکڑ لیا تھا ہم نے، جو کہ بہت سینئر رینک کا ونگ کمانڈر رینک کا آدمی تھا، وہ اس کو مہمان بنانے میں اتنی جلد بازی دکھائی خان صاحب نے، 24 گھنٹے بھی مہمان نہیں رکھا ان کو. چائے پلا کے اس کا میک اپ کر کے تو فوری طور پہ اس کو واگا بارڈر کے اوپر جا کے چھوڑ آئے تھے. کسی نے اپریشیٹ کیا؟ ہندوستان نے کہا تھینک یو ویری مچ. اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ پاکستان کا پائلٹ انہوں نے پکڑا ہوتا، پھر دیکھتے کہ وہ کب آپ کو ملتا ہے اور دنیا و جہان میں آپ کا کیا اشر ہونا. تو یہ اس بات کے اوپر اعتراض میرے خیال سے فورسز کو بھی ہے. عمران خان صاحب کو کیا جلدی تھی؟ ویسے بھی وہ اس وقت تک، یہ اس وقت کا دور ہے تقریباً جب وہ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ مودی صاحب کو جتا دے، کیونکہ وہ جیتیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ان کی دعاؤں کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ کیسا حل کافی آپٹمسٹک تھے میرا خیال میں. مزہ آیا آپ کو کہ نہیں کہ کیا مسئلہ حل ہوا ہے کشمیر کا؟ اینی وے جی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ آئی فیل یا آئی سپوز کہ وہ کافی آپٹمسٹک تھے کہ مودی صاحب آ جائیں تو چیزیں اچھی ہو جائیں گی، پائلٹ واپس کر دیں تو شاید تعلقات جو ہیں وہ، تو وہ کافی آپٹمسٹک نہیں، وہ ہوئے تو نہیں، لیکن اس کو ہی کہتے ہیں لیڈرشپ کا فیلیور. when you take decisions which do not serve you better، تو پھر یہی حال ہوتا ہے. صحیح. اچھا بخاری صاحب، یہ سری نگر میں جی سمٹ کا اجلاس اور اس کے 2 اجلاس کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے شدید مذمت کی جا رہی ہے، اور ویسے بھی یہ کسی طور بھی درست اقدام نہیں ہے کیونکہ ڈکلیئرڈ ہے مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے، سری نگر کا جو علاقہ ہے، کہ وہ جو ہے متنازع ٹیریٹری ہے. تو کس طرح سے جو ہے وہ بھارت ان کا انعقاد وہاں پر کر سکتے؟ دیکھیے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ مین سمٹ وہاں نہیں ہو رہی ہے. 22 سے 24 تک ایک تو سیاحتی ورکنگ گروپ ہے، اور دوسرا ہے امور نوجوانان، اس کے حوالے سے 2 اجلاس ہیں جس کو کہتے ہیں کہ آپ سائیڈ میٹنگز. یہ انہوں نے وہاں سری نگر اور لیہ کے علاقے میں رکھی ہیں. یہ کوششیں بھارت کی جو ہیں یہ نئی نہیں ہیں. ہمیشہ دیکھیں وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کو مقبوضہ کشمیر میں گزرنے نہیں دیتے، مگر اسرائیل کو پوری ایکسیس ہے. اس کے جرنلسٹ بھی آتے ہیں وہاں پر، اس کے ٹرینر بھی آتے ہیں، اس کے آرمی کے ایکسپرٹس بھی آتے ہیں. کئی دفعہ یہ مطالبہ جو ہے جو OIC ہے اس کانفرنس میں اٹھایا گیا، خاص طور سے جو کشمیر کی رابطہ کمیٹی ہے اس نے بہت دفعہ یہ کوشش کی کہ ایک ڈیلیگیشن جانے دیا جائے تاکہ وہاں کے حالات کا ہمیں پتہ چل سکے، لیکن آج تک جو ہے وہ بھارت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر آپ اس طرح کے یونائٹڈ نیشن کے بینر کے نیچے کبھی کوئی اجلاس نہیں کر سکتے. اچھا، کوئی اجلاس بھی نہیں کر سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ کبھی بھی، اس لیے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. فارن آفس نے بھی جو ہے اس کو یکسر میں جو تعریف کرنا چاہتا ہوں اپنے فارن آفس کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت سے اس ایشو کو اٹھایا ہے. ابھی 22 اور 24 مئی تو بہت دور ہے نا، لیکن صرف ایک بیان دینا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمبیسڈر سے کہیں کہ وہ اپنی ہوسٹ گورنمنٹس کے جو فورن آفیسز ہیں ان میں جا کے اس کے اوپر شور مچائیں کہ یہ دیکھیے کس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں جو 7 دہائیوں سے قرارداد پڑی ہوئی ہے اس کی کتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے. اسی طریقے سے چاہیے کہ ہم اپنے پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن تشکیل دیں اور انہیں امپورٹنٹ کیپٹلز میں بھیجیں. مثال کے طور پہ جو یونائٹڈ نیشن کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے کیپٹل میں جا کے ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. صرف ایک بیان دینے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جانے کا مطلب یہ کہ بھارت جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اس کے اوپر شور و غوغا مچانا چاہیے اور بہت زیادہ مچانا چاہیے. اچھا بخاری صاحب، کہ بھارتی حکومت کا جو فوکس ہے وہ کیا صرف کشمیر کی طرف ہے؟ کیونکہ وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے ہندوؤں کو لا کر بسایا جا رہا ہے، پھر اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے قبضے کو دوام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ فارن آفس نے کہا ہے. اور بھی تو چیزیں چل رہی ہیں، خالستان جو ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہا وہ نعرہ، اور اس کی بھی ایک تحریک چلی. وہاں پر بھی کچھ سوچتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ کرتے ہیں، یا صرف کشمیر فوکس ہے؟ آپ نے بہت صحیح سمت میں سوال اٹھایا ہے. دیکھیے جو مماثلت ہے اسرائیل میں اور بھارت میں وہ یہ ہے کہ یہ وہاں کی آبادیوں کے جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کی حیت بدل رہے ہیں.
یعنی باہر سے لوگوں کو پیسے دے کے بلا کے ان کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں آ کے آباد ہوں، تاکہ جو فلسطینیوں کی ایوریج ہے کیونکہ وہ میجورٹی میں ہے، اس کو اقلیت بنانے کے لیے باہر سے لا کے لوگ بسائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستان، بھارت یہ بہت عرصے سے کر رہا ہے، یعنی کچھ آبادیاں ایسی آپ دیکھیں، پہلے کشمیر کے اندر 5 اگست 2019 سے پہلے کشمیر میں کوئی نان کشمیری جو ہے وہ جگہ نہیں خرید سکتا تھا۔ صحیح، لیکن اب آپ کی اس انیکسیشن کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے، آپ وہاں ہر جگہ خرید سکتے ہیں، اور وہ یہ ایک بڑی پرانی کوشش ہے، میرے خیال سے کئی دہائیوں پر محیط ہے، کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا اور جائے۔ یہی نہیں کہ صرف جو ہے کہ وہاں پر وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ اوبلائج کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ موو کرتے ہیں وہاں پر، جو ہندو موو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ میں نے کہا نا، جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ اپروچ ایک ہی ہے، دونوں جگہ سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے، یہاں بھی سٹیٹ سپانسر کر رہی ہے اس سارے ٹیررزم کو، جس کے نتیجے میں جوان مسلمان جو یوتھ ہے وہاں کا، اس کو ہلاک کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کی خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہی حال سب کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ آپ نے کل دیکھا نہیں وہاں کیا منظرنامہ تھا القدس میں؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ کوئی یہ جرت کرے گا کہ اندر مسجد کے اندر نمازی پڑھتے ہیں ان کو دھکے دیے جائیں اور ان کو باہر نکال دیا جائے؟ یہ اس لیے کہ سارے جو مامے ہیں نا یہ انسانی حقوق کے، امریکہ ہے، میں نام کیا لوں، برطانیہ ہے، جتنے بھی جو 5 کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ان کا ضمیر پتہ نہیں کہاں سو جاتا ہے، جا کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم وہاں اجلاس نہیں کریں گے اس لیے کہ دیٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری؟ تو کیا یہاں ہندوستان کے ساتھ مل کے کنائنس کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں دنیا کے انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارن آفس کو اس کی شدید صرف مذمت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک کمپین لانچ کرنی چاہیے۔ بالکل، یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دوغلی پالیسی انسانی حقوق کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ بڑے علمبردار بنتے ہیں انسانی حقوق کے، لیکن جہاں مسلمانوں کے حقوق کی بات آتی ہے وہاں پر ان جیسی وائلیشنز جو ہیں وہ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، آپ سے خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔